अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। आज शाम को कुछ देर पहले फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने 170 बिलियन का आपका मिनी बजट पेश कर दिया। मिनी कहीं अब मेगा कहीं, आई डोंट नो। गैस की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हुई हैं, फ्यूल की सुना है कि शायद आज रात को बढ़ रही हैं अखबारी इतलात के मुताबिक। वो भी बड़ी डेडली खबरें हैं। उसमें है कि जी एक्सपेक्ट किया जा रहा है पेट्रोल के अंदर कोई 32 रुपये की हाइक, हाई स्पीड डीजल में कोई 32 रुपये 80 पैसे की हाइक, केरोसिन ऑयल कोई 28 रुपये पर लीटर, और इसी तरह जो लाइट डीजल ऑयल है उसमें कोई 10 रुपये करीबन 9.50 के करीब। सो नया रेट फिर 281 ऑनवर्ड्स हो जाएगा। ये तो रेट्स आज सुन रहे हैं कि शायद वो भी हो। GST जैसे एक्सपेक्टेड था, खबरें पहले आगे हुई थी, 17% से 18% हो गया। सिगरेट्स पे ज़बरदस्त रगड़ा लगाया पर सिगरेट जो प्रीमियर ब्रांड्स हैं, महंगे वाले सिगरेट्स, ये मालब्रो शालब्रो जो सारे लोग लगाते हैं गोल्ड लीफ टाइप, उसमें कुछ 16.5 रुपये पर सिगरेट ठुकेगा और 5.5 रुपये जो हल्की ब्रांड्स हैं। मैं ख़ुद स्मोकर हूँ, दुख होता है, लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ गुड टैक्स, बिकॉज हमें वो नज़र नहीं आता कि जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम है इसमें अरबों रुपए का ख़र्चा है हर साल सिर्फ रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ का, जिसमें सिगरेट का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर यहाँ पे भी लगेगा तो शायद वहाँ भी कुछ हमारी बचत हो जाए। लेकिन असल चीज़ ये देखनी होगी कि ये तो वो सिगरेट कंपनीज़ हैं जो सी रजिस्टर्ड हैं, जो टैक्स नेट में हैं। क्या जाली से दूसरे सिगरेट्स हैं अनरजिस्टर्ड वगैरह, उसकी स्मगलिंग भी गवर्नमेंट रोकेगी या नहीं रोकेगी? ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अलार्मिंग ख़बरें भी आ रही हैं। और वो भी ख़बरें आज के बजट में तो नहीं है, लेकिन आगे आ रही है। एक तो ये कि जिस जो टैक्स अपना इंटरेस्ट रेट है, इसको IMF ने काफ़ी प्रेशर डाला हुआ है कि इसको और बढ़ा दिया जाए। और एक बड़ी खौफनाक खबर जो मैं पढ़ रहा था वो है गैस के ऊपर। इतलात ये हैं और ये पब्लिश न्यूज़ ये है कि IMF ने ये भी कहा है कि 213 से लेकर 222 तक करीबन 577 बिलियन की जो गैस है जो हमने अंडर वैल्यू करके मुख्तलिफ हुकूमतें आपको मुझे देती रही हैं अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए। जी हमने लोगों को बड़ा खुश रखा हुआ। और 200 अरब है जो कॉस्टली LNG थी, इसको भी जब सिस्टम में डाला गया तो ये भी अंडर प्राइस करके बेची गई। अब IMF इनको कह रहा है कि 777 बिलियन जो ये आपने खसारे का इकट्ठा किया हुआ है, इसको आप ऑनवर्ड्स जुलाई ऑनवर्ड्स इस जुलाई से टुकड़ों के अंदर एग्रीगेटेड एडवांस करें और ये भी आपसे मेरे से लें। और तो यानी आप तैयार हो जाएंगे जुलाई के अंदर गैसेस और इनकी कीमतें बढ़ेंगी और ये हमें देना पड़ेगा। फ़ायदा इस चीज़ का ये हो रहा है इंक्रीज़ का कि हर महीने 18-20 बिलियन ऐड होता था सर्कुलर डेट के, वो रुक जाएगा और कंपनीज को के पैसे आ जाएंगे। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि आज तक जब आर्टिफिशियल डॉलर रोका गया, ये सस्ती चीज़ें आपको मुझे दी गई, हमें एक झूठ पे अपनी लाइफस्टाइल हमने बेस कर दी। जाली डॉलर की कीमत के ऊपर हमने एक इंपोर्टेड लग्जरी वाला लाइफस्टाइल बना लिया और अब वो भुगत रहा है। जो कहते हैं ना पंजाबी में, नासा जो निकल रहा है सारा कुछ। अब हम कहाँ खड़े हुए? क्या आने वाले दिनों में, आज तो 100 बजट आ गया है, लेकिन ये आखिरी मिनी बजट नहीं है। नज़र ये आ रहा है कि बहुत सीरियस चीज़ें बढ़ेंगी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल एक फोरम है जो तमाम बड़ी, सबसे बड़ी जो प्राइवेट हमारी कंपनीज़ हैं उनका एक फोरम है। उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त एक डॉक्यूमेंट निकाला है कि अगर उसकी कुछ सिफारिशात हैं शॉर्ट और मिड टर्म में, तो तकरीबन 18.5 से 18.5 बिलियन डॉलर का उनका इम्पैक्ट है। बड़ी अच्छी प्रपोजल्स हैं उसमें, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या कोई इसको करेगा? इन तमाम चीज़ों पे बात कर रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में होगा क्या हमारी मैशत के साथ। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब ने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन पर आरिफ हबीब साहब, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के बोर्ड के मेंबर हैं और रिनाउंड बिजनेसमैन हैं। और हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर अकबर जैदी साहब ने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA के हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा आप दोनों की इजाज़त से ज़रा आरिफ हबीब साहब से शुरू करता हूँ। बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट सेक्टर के हैं। आरिफ हबीब साहब ये बताएं, आपके जो बिजनेस पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने निकाली हैं चीज़ें, वो तो अपनी जगह हैं। जो आज बजट आया है, लोग कह रहे हैं ये खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग है। शायद 17 से 18% GST पे उतनी क़यामत नहीं आएगी। जो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, जो गैस की अभी बढ़ी हैं और बढ़ेंगी। मार्कअप कहा जा रहा है कि शायद 18 से अब वो शायद 20 पे चला जाए। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हाउ डू यू सी थिंग्स शेपिंग अप? देखिए, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तो ये डिमांड रही है कि आप IMF के साथ प्रोग्राम को रिज्यूम करें
اور وہ آئی ایم ایف کے جو کنڈیشنلٹیز رہی ہیں اور وہ کافی عرصے سے رہی ہیں اور اس پہ ایک انڈیسیشن کا ماحول تھا اور کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. اب امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ساری جو منی بجٹ لایا گیا ہے اور گیس کی پرائسز ریوائز کی گئی ہیں اور ایکسچینج ریٹ کو جو ہے وہ فری کیا گیا ہے, تو یہ ساری جو ہے وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کو میٹ کر لے گا. اور وہ میٹ کر لے گا تو جو ہے وہ پھر جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا اور پھر اس کے بعد ایک آئی ایم ایف کی جو ہے پروگرام کی ریزمپشن کی اپروول جو ہے وہ ہو جائے گی. اور یہ امپریشن ہے اس کے ساتھ کہ پھر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی پاکستان میں. نہیں, نہریں نہیں بہہ جائیں گی. کہ یہ جو بالکل موت دکھائی جا رہی ہے, یہ موت کا جو سما ہے اس میں کچھ جو ہے وقت مل جائے. یہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ ٹل جائے گا, لیکن یہ ہے کہ یہ وقت مل جائے. اور جس طرح کا امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ ملٹی لیٹرل ایجنسیز, بائی لیٹرل جو ارینجمنٹس ہیں اور فرینڈلی کنٹریز کے ارینجمنٹس ہیں, یہ سب ان پلیس ہو جائیں گے. یہ بھی امپریشن ہے کہ آئی ایم ایف اس چیز کو بھی انشور کر رہا ہے کہ واقعی یہ سارے ارینجمنٹ جو ہے وہ ان پلیس ہیں, تو جا کے یہ اپنا جو ہے وہ انڈورسمنٹ اس کو ہوگا. تو پھر آپ کو کچھ وقت مل جاتا ہے کہ آپ جو بھی ریفارمز کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں پرٹیکولرلی اس وقت تو مارکیٹ کا کانفیڈنس جو ہے وہ تو اس کے ایٹ دی لو ہے. ایون پاکستانیز بھی جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ پوزیشن کر رہے ہیں, ڈالرز لے کر, سونا لے کر, اور اپنے پیسے باہر سے جو ہے ریمیٹنسز بھی پورے نہیں آ رہے, ایکسپورٹ کی بھی جو ہے پروسیس جو ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہیں. تو وہ سب چیزیں جو ہے کی نارملائزیشن جو ہے وہ لوگ دیکھنا چاہتے, کیونکہ ابھی تو لوگوں کو را مٹیریل نہیں مل رہا ہے, فیکٹریز بند ہونے کو ہیں, کچھ بند ہو گئی ہیں. تو وہ چیزیں جو ہے اس پر جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ سینیریو پینٹ کیا گیا ہے کہ جب تک یہ چیز آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ہوگی اس میں بہتری کی امید نہیں کرنی چاہیے. تو اس سے اب جو تو بہت ساری کام کرنا پڑے گا, اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی تاکہ ہم کمرشل مارکیٹ اوپن ہو ہمارے لیے. وہ بھی اقدامات جو ہے وہ کرنے پڑیں گے ڈسپلن. تو اس میں جو چیزیں کی گئی ہیں جیسے سبسڈیز کو جو ہے ختم وڈرا کیا گیا, آئی تھنک یہ تو ظلم رہا ہے ہمیشہ کہ گیس پر جو ہے وہ اتنی اننیسیسری سبسڈیز آپ نے اپنے جو ہے وہ انٹرو میں بتایا, اتنے سارے پیسے جو ہے وہ سارے پھونک دیے گئے ہیں اس کے اندر. اور کبھی بھی یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے رائٹ فیصلے جو ہے وہ نہیں کیے. RLNG کی جو ہے وہ اتنی مہنگی گیس امپورٹ کر کے جو ہے ڈومیسٹک کو دے دی گئی ہیں. تو یہ سارے تو جو ہے حکومت نے بہت زیادہ خودکشیاں کی ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے ان کو یہ چیزوں کو نہ صرف بند کرنا پڑے گا بلکہ اس کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے پڑیں گے, تو جہاں کے کچھ ہم جو ہے وہ اسٹیبلائزیشن جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. یہ نہیں ہوگا, ہم اس کو جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہو گیا تو کوئی ایک دم سے پوائنٹ ٹیکن جی, پوائنٹ ٹیکن. سلیل صاحب یہ جو بتائیں, یہ جو آج آیا ہے کیا یہ خالی ایک ایسے ہی بینڈیڈ لگایا؟ یہ تو خالی آئی ایم ایف کے لیے کیا نا کہ چلیں ہم نے یہ کر دیا, تقریباً 115 بلین اکٹھے ہو جائیں گے اگلے 6 ماہ کے اندر, تو وہ ہم چیزیں ویزیں کر لیں گے. یہ پرماننٹ کیور تو نہیں ہے؟ یقیناً نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ سوچ رہی تھی کہ جیسے اسد عمر صاحب کو 1 سال مل گیا تھا PTI حکومت میں کہ آئی ایم ایف میں نہ جائیں اور معاملات چل جائیں, تو شاید وہ بھی اسی طرح کی ایک کسی سوچ میں تھے. لیکن بائی لیٹرل کریڈیٹرز نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ وہ انڈیویجولز کو oblige نہیں کرتے, وہ حکومت کو oblige کرتے ہیں. اور جہاں پہ آپ کے ملک میں پتہ ہی نہ ہو کہ کل کون سی حکومت ہوگی, اتنی زیادہ پولیٹیکل انسرٹینٹی رہی ہے پچھلے 8-9 مہینے میں کہ چائنا اور سعودی عربیہ دونوں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی گرین سگنل نہیں ملا. اور اب ایک دم سے یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ کرنے پڑ رہے ہیں. دیکھیے 2-3 جگہ یہاں پہ بنیادی غلطی ہے. اگر سپٹمبر میں ہم چلے جاتے ہیں ان کے پاس تو ہم 6 ماہ میں ٹکڑوں میں کرتے. تو دیکھیے اب 6 ماہ میں ٹکڑوں میں کرتے, آپ کا جو روپیہ ہے وہ اس وقت 270 یا 260 پہ نہ ہوتا, چونکہ آپ روپے کو 224 پہ نہ روک رہے ہوتے,
تھوڑا سا اگر ڈیپریشیٹ ہوتا بھی تو مارکیٹ کے مطابق ہوتا. یہ جو ابھی عارف حبیب صاحب بتا رہے تھے کہ ایکسپیٹس جو ہیں اور پاکستان میں رہنے والے بھی وہ اپنی اپنی سیونگز نکلوانا شروع کر دی انہوں نے اس خوف سے کہ پتہ نہیں حکومت. لیکن اب تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہتری ہو جائے گی کیونکہ اب وہ مارکیٹ ریٹ بڑا فرق رہے تھوڑا رہ گیا, وہ 2-4 روپے کا رہ گیا. میں آج بھی بتاتا ہوں کہ آج میرے پاس کوئی یو کے سے بندہ آیا ہوا ہے جو کہ اپنی پوسٹ آفس سے سیونگ, اور میں نے دیکھا 1 کروڑ روپیہ وہ نکلوانے آیا ہوا ہے کہ جی یہ فریز ہو جانا ہے, وہ اسپیشل فلائٹ لے کے یہاں پہنچا ہے. تو یہ جو رومرز ہیں یہ اتنی جلدی سیٹل نہیں ہوں گی. وہ وش کے یہ ایک ریٹ جو ہے یہ مارکیٹ کا اور بینک کا برابر ہو گیا, لیکن ابھی لوگوں میں جو خوف و ہراس ہے کہ پتہ نہیں ڈیفالٹ نہ کر, وہ کروڑ نکلوائے گا, بلیک سے ڈالر خریدے گا, وہ بلیک سے ڈالر خریدے گا, وہ اور زیادہ جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو بھی چل رہی ہوں گی. تو اگر ہم یہ ٹائملی کر لیتے, سپٹمبر میں کر چکے ہوتے تو یہ چیزیں شاید اس طریقے سے نہ بنتی, لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. اب آپ کو یہ سارے میئرز کرنے ہیں جو آپ نے بتایا, اور اس کے علاوہ بھی جو فردر تلوار لٹک رہی ہے وہ ہے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز کی. یعنی یہ سارا کچھ یہ تو تھا جو کہ حکومت کے کنٹرول میں ہے, گیس کی قیمت بڑھا دی, بجلی کی قیمت بڑھا دی, ٹیکسز لگا دیے, ریونیو روپوں میں اکٹھا کرنا. جو ہے کہ اہم شرط ہے IMF کی وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ریزروز ہیں وہ 12 سے 14 بلین ڈالر کے ہونے چاہیے, یا ان کے وہ کیسے ہوں گے, یا ان کے لیے اگر ہمیں سعودی عربیہ چائنا کا ری رول بھی اگر وہ کوئی 1.5 بلین ایک ہے کمرشل لون, 3 بلین ایک پڑا, 4.5 وہ ری رول بھی ہو جائے, 4.5 وہ ہو گیا, 2 ان کا ہو گیا UAE والوں کا, 6 2-3 سعودیز کا, 9 IMF کا آ گیا, 1.5 10.5 11 16 کہاں سے ہوگا. تو اس میں یہی ہے کہ یا تو آپ اس پہ ویور لے رہے ہوں گے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ سے. اگر یہ آ جاتا جو آپ نے گنوایا تو شاید پاکستان کا یہ کیس باقی کے لیے ویور کے لیے آسان ہو جائے کہ جی باقی یہ جو دوست ممالک ہیں یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہنوز دلی دور است, یعنی یہ سارا کچھ کر کے بھی اگر ہم یہ کہیں کہ کل یہ اسٹاف لیول میں ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا. ابھی اس پہ ٹائم لگ رہا ہوگا, اور یہ 31 مارچ کے لگ بھگ جو مارچ کے اینڈ پہ وہاں تب جا کے بورڈ میں پیش ہو رہا ہوگا. ڈاکٹر زیدی صاحب یہ بتائیں, آج کا جو منی بجٹ آنے کے بعد آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا سچویشن میں کوئی ٹھہراؤ آئے گا, کوئی بہتری آئے گی, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ میرا خیال ہے کہ ستمبر میں جو تباہی شروع ہوئی تھی, ایک اس کا انجام ایک انجام تک آج پہنچے, اور یہ ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ اور نیچے کی طرف جائیں گے. یہ عارف حبیب صاحب ہمیشہ آپٹمسٹ ہوتے ہیں اور ان کو چیزیں نظر آتی ہیں جو مجھے بالکل نہیں نظر آتی, اور وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ IMF کا پروگرام ہو جائے, یہ ہو جائے, کچھ بہتری آ جائے گی. یہ ہرگز نہیں آئے گی. اب ہوگا یہ کہ ڈیفالٹ کی جو ایک ہم سمجھ رہے تھے کہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے, اگر IMF کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جائے گا اور پیسے مل جائیں گے اور وہ اگری بھی کر جائیں گے, ہو سکتا ہے 2 مہینے کے بعد پیسے دیں, تو وہ کم از کم ڈیفالٹ فوری طور پر نہیں ہوگا. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے, ان کو جو ڈالرز کی ضرورت ہے وہ تو ابھی آ نہیں رہے, اور یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سعودی عرب اور UAE اور چائنا پیسے دے گا. ان کو دوبارہ ان کے ساتھ جا کے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لونز ہیں, شاید تھوڑا ان کو رول اوور کر دیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائنانس, وہ ممکن ہے, لیکن ان کو ایونچولی تو دینے ہوں گے. تو مجھے تو بالکل ذرا سی بھی کوئی امید نہیں نظر آ رہی کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ لیکن ہے کہ جون تک ہم زیدی صاحب یہ بتائیں, جو ایک بحث چل رہی ہے, ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا پاکستان کو IMF کی چھتری کے نیچے اسٹرکچرل ری اسٹرکچرنگ کی طرف, ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کی طرف جانا چاہیے کہ نہیں, کیونکہ اب آپ دیکھ لیں آپ کی ریٹنگز فچ نے بھی کر دی ہے CCC نیگیٹو, موڈیز نے بھی کی ہوئی ہے, سو ریٹنگز تو ہماری تباہ ہو گئی ہوئی. پیسہ ہم بانڈ شانڈ سے تو ریز کر نہیں سکتے, ہمارے دوست ہمیں پیسہ نہیں دے رہے, ہمارے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہیں, IMF کے تھرو ہی جا رہے ہیں. ملٹا لیٹرل یا بائی لیٹرل والوں سے آپ کس سے بات کریں گے, چائنا ہی رہ گیا جس سے آپ ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. تو کیا اب وقت آ گیا ہے کہ اب فارملی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں جایا جائے تاکہ ہمیں قرضوں کی پیمنٹ میں کوئی ریلیف ملے اور گیم بن سکے, ورنہ اس طرح تو وی ڈونٹ نو. سو آئی ایگری دیٹ وی ڈونٹ نو. اور چائنا جو ہے وہ اپنے قرضے معاف نہیں کرتا, وہ سارے ملک آپ دیکھ لیں افریقہ میں اور جگہ وہ ایونچولی لے کے جاتا ہے اور ممالک معاف کر دیتے ہیں اور ادارے تھوڑی بہت چھوٹ دے دیتے ہیں. تو یہ ایک خوش فہمی ہے کہ چائنا ہمارا دوست ہے اور فائدہ ہو جائے گا, وہ دیکھا جائے گا. لیکن آپ جو بات کریں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ, جو یہ بہت بنیادی ایک آپ کہہ دیں ایک اعلان ہوتا ہے کہ ہم کنگال ہو گئے. ابھی ہم یہ اس کا اعتراف نہیں کر رہے, ہم ہو گئے کنگال.
ہم اعتراف نہیں کر رہے. لیکن جب آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف جاتے ہیں, آپ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یار ہم تو یہ واپس نہیں دے سکتے, آپ ہم سے بات کرو 10 سال کے بعد اور 5 سال کے بعد اور یہ وہ پھر ہم دیکھا جائے گا, تو وہ ایک بہت ہی زیادہ آپ کہتے ہیں بے عزتی کی بات ہوتی ہے. ہم پھر تو ڈینائل میں رہنے والی بات ہوگی نا. عارف حبیب صاحب ایک بات تو بتائیں, جیسے زیدی صاحب نے بھی کہا کہ وہ پھر ایک اعلان ہو جاتا ہے, ہماری فائنینشیل حالت کسی سے چھپی نہیں ہے. 2.9 آخری فگر آیا تھا, کل آپ دیکھیں گے تھرسڈے کو فگر آنا ہے, پتہ لگے جی 2.5 بلین رہ گئے, وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. کنگال ہم اس وقت ہوئے میں ہیں, ہمارے پاس جس کو کہتے ہیں کہیں سے پیسے کی امید نہیں ہے. ایک IMF تھرو کرے گا تو دوست ممالک بھی پیسے دیں گے. ہم ریسٹرکچرنگ میں اگر جاتے ہیں تو کیا اس کا بزنس انوائرمنٹ میں کیا پرابلم ہوگا؟ آئی تھنک اس کا حل یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, اور یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہماری حالت کیا ہے. اس وقت جو ہے وہ سپلائرز ہم کو آفر نہیں کر رہے ہیں, LC تو ایکسیپٹ کرنی تو دور کی بات ہے, وہ آفر نہیں کر رہے ہیں. اور جس قسم کی خبریں پاکستان کے بارے میں آ رہی ہیں ہمارے نیشنل میڈیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں اور ٹاک شو میں بات ہو رہی ہے, ان سب کا ان کو علم ہے. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے ری پروفائلنگ پہ کام کریں, ری اسٹرکچرنگ پہ جو ہے وہ کام کریں, اور ہماری جو ری پیمنٹ کی جو انسٹالمنٹس ہیں ان کو ایزی بنانے کی کوشش کریں, اور ایزی بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بیلنس آف پیمنٹ کو ٹھیک کریں, ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کریں, جب جا کے یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہوگا. اور یہ جو بات ہو رہی ہے IMF کی, وہ IMF کے لیے یہی ہے کہ وہ کچھ ہمیں ایسا وقت دے ٹائم دے دے IMF کے پروگرام میں آنے کے بعد کہ لوگ ہماری بات سنیں. پھر یہ ہے کہ جو آپ نے نمبرز گنوائے اس میں کمرشل مارکیٹ ابھی بالکل آپ نے بات نہیں کی. کمرشل مارکیٹ جو ہے اس میں بالکل ہمارے لیے بند ہو گئی ہے, اور وہ بالکل ہم زیرو پہ بیٹھے ہوئے ہیں ساری جو ہے وہ پیمنٹ. تو وہ کمرشل مارکیٹ بھی جو ہے اوپن ہو سکتی ہے. ہماری پرائیورٹائزیشن کے کچھ ایسے لارج ٹکٹ آئٹم ہیں جن کو ہم جو ہے وہ پہ کام کر کے جو ہے وہ کچھ فارن ایکسچینج جو ہے وہ ریز کر سکتے ہیں. ہم اپنے کارپوریٹس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے اپنی ضروریات جو ہیں, اپنی سپلائی آف را مٹیریل کی اور آپ کی جو مشینری وغیرہ کی, صحیح آپ کہتے ہیں کہ وہی ہمیں جانا چاہیے. مارکیٹ سے ڈاکٹر سلیمی مجھے ایک بات بتائیں, میں ان کی بزنس جی عارف بھائی آ گیا. یہ میں بزنس کاؤنسل کی جب پڑھا تھا ریکمنڈیشنز بڑی بیسک ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے شروع میں لکھی, انہوں نے کہا کہ کم از کم گورنمنٹ کو اس طرح نہیں بیہیو کرنا چاہیے جیسے بزنس ایز یوزول ہے. بتائیں لوگوں کو کہ ہوا کیا, اصلیت کیا ہے. حال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر تیسرے دن وہ اسپیشل اسسٹنٹ ایڈ ہو جاتے ہیں. وہ KP کی گورنمنٹ میں بھی 2-3 ایڈ ہو رہے ہیں. کسی نے کوئی لگژری گاڑی واپس نہیں کی, وہی 4-4 5-5 ایسکارٹس آگے پیچھے چل رہی ہیں, وہی شاہانہ اسٹائل گورنمنٹ کے جو ہیں جو آپٹکس ہوتے ہیں. اس لیے وہ تو گورنمنٹ کی تو بات چھوڑ دیں. پرائیویٹائزیشن کی بات ہوئی, میں صرف فگرز دیکھ رہا تھا, یہ ڈسکوز جون سے ہے. ہر سال 528 بلین سمپلی یہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز میں چوری نالائکی سب کچھ 528 بلین ہر سال یہ ٹھک رہا ہے. SOEs کا ہمارا کچھ 2.25 ٹریلین سے اوپر کٹھا ہو گیا ہے. 500-600 ارب رو ٹھکتا ہے روز. جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں, جو ہمارے ہاتھ میں چیزیں, 200 اس ملک میں گولف کورس چلائے جا رہے ہیں سرکار کے خرچے کے اوپر. یہ جو عیاشی کی زندگی ہے, گورنمنٹ سرکار یہ تو کوئی کم نہیں ہو رہی. یہ اب جب ہمیں کہتے ہیں جی قربانی دے دیں 1% کو 8-2% یہ ایڈ کر دیا فلانا کر دیا, ہاؤ ول دس ورک کہ اگر گورنمنٹ یہ بڑے بیسک ڈیسیجنس کیوں نہیں لیتی؟ دیکھیں یہ بالکل لینے چاہیے. اور میں صرف آپ کی بات پہ ایڈ کروں, GST میں اضافہ ہو گیا 1%, لیکن جو پہلے GST ہے آپ اس وقت پورے پاکستان میں کسی بھی ریسٹورنٹ پہ کھانا کھا کے دیکھ لیں, آپ کے بل میں 17% GST چارج ہوگا. 1% انہوں نے پوائنٹ آف سیل جو مشین ہے اس کا بھی لگایا ہوگا 1 روپیہ, لیکن وہ آپ کو FBR کی رسید نہیں دیں گے. آپ کسی بھی ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں. تو اگر حکومت جو ہے وہ اپنا ٹیکس جو لیوڈ ہے وہ بھی اکٹھا نہیں کر پاتی ہے FBR, اور آپ اس میں مزید ایڈ کیے چلے جائیں گے تو اصل پرابلم جو ہے یہ تو آپ چھوڑیں. جو بجلی کے بل ہیں جو پہلے 90% یہ ریسیو کرتے تھے وہ 83 پہ آ گیا. جی گیس کی آپ قیمت بڑھا رہے ہیں, اور گیس پاکستان میں
چند ممالک میں جس کا جو ان اکاؤنٹڈ فار لاسز ہیں ہائیسٹ ان دا ورلڈ، ہائیسٹ ان دا ورلڈ، 17-18% بھی بن گئے. تو آپ اس کی قیمتیں بڑھائے جا رہے ہیں کہ جی ریکوری نہیں ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ لیک ہو رہی ہے، وہ چوری ہو رہی ہے، وہ میٹر ٹھیک کام نہیں کر رہے. تو دیر از اے لاٹ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. اور مجھے جو اس میں رے آف ہوپ ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ شاید اس کرائسس کے بعد ہم سنبھل جائیں. جیسے 1992 کے جھٹکے کے بعد انڈیا، پہلے ہم مانے تو صحیح کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اب تو ماننا پڑ گیا نا. اگر فنانس منسٹر کے کہتے ہیں یہ اللہ کے نام پہ بنا ہے ملک، اللہ ہی چلائے گا، تو پھر دیکھیں یا بیوروکریسی ہے یا اللہ کریسی ہے، پھر کوئی تیسری کریسی تو یہاں پہ نہیں ہے. تو لیکن یہ ضرور ہے کہ اب آپ کو وہ جو فری فلو آف ڈالر تھا جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے وہ بھی ملنا بند ہو گیا، دوست ممالک کی امداد جو ہے وہ بھی ملنا بند ہو گئی. تو اب یہ جھٹکا جو ہے یہ ہمارے لیے ایک تازہ. ڈاکٹر زیدی یہ بتائیں کیا وقت آ گیا ہے کہ NFC ایوارڈ جو ہے اس کو بھی دوبارہ دیکھا جائے، جہاں پہ بڑا شیئر جو جاتا تھا وہ پروونسز لے جاتے ہیں، اور اگر آپ ساری ذمہ داریاں دیکھیں تو ڈے 1 سے ہی 350-400 بلین کے ڈیفیسٹ سے فیڈرل گورنمنٹ شروع کرتی ہے. کیا وقت آ گیا کہ یہ جو ریونیوز ہیں جو صوبوں اور وفاق کے درمیان میں بانٹے جاتے ہیں اس کو دوبارہ دیکھا جائے؟ میں ایک ایگزامپل دیکھ رہا تھا کہ یہ جو پراپرٹی ٹیکس لگتا ہے ہمارے یہاں GDP کا یہ ہے 0.003%، بنگلہ دیش میں 0.2% ہے. اگر ہم 0.001 بھی % کریں تو اس کا مطلب ہے 75 بلین ہر 0.001% پہ ہیں. صوبے ٹیکس کلیکٹ نہیں کر رہے، فیڈرل کا زیادہ پیسہ صوبے لے جاتے ہیں، پھر بعد میں سارے قرضے ان کے ذمے ہیں، ڈسکوس ان ایفیشنسی بھی وفاق کے ذمے ہیں. کیا یہ وفاق اور اس کا بھی ری ایویلیویٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے اگر اسٹرکچرل چیزیں ہم کر رہے ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ پہ ہاتھ ڈال دیا. جی ایونچولی شاید کچھ عرصے کے بعد، لیکن فوری طور پہ نہیں. فوری طور پہ آپ اور باقی لوگ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر 85 آپ کے کیبنٹ کا سائز ہے اور ہر ایک کو گاڑیاں واڑیاں دفاتر اور جو بھی اخراجات دیے ہوئے، اگر اس طرف نہیں جا رہے تو اس طرف کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیں پرائیورٹائز تو کریں، اگر NFC پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریے گا، لیکن اس کا نمبر شاید 11 ہے 12 ہے 13 وہ ہوگا آئٹم نمبر ہوگا. اس سے پہلے جو ہیں بہت اور زیادہ چیزیں ہیں. یہ جو ریسٹرکچرنگ وغیرہ کی بات کر رہے تھے عارف حبیب بھی اور دوسرے لوگ بھی کہ ہمیں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کرنی چاہیے، اور ہم اگر اعلان کر دیں دنیا کو جو پتہ ہے بات کہ ہم کنگال ہو گئے، وہ بھی اگر آپ کر دیں، لیکن جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے. دیکھیں ابھی تک کوئی ریفارمز کی بات نہیں ہو رہی. یہ ہو رہا ہے کہ ٹیکس یہ لگا رہے ہیں 17 سے 18 سگریٹ پہ لگا رہے ہیں اور شوگر ڈرنکس پہ لگا رہے ہیں فلاں. ابھی کوئی ریفارمز کی بات بالکل بھی نہیں ہوئی ہے. اور یہ ٹیکسیشن جو یہ ریفارمز نہیں ہوتا، یہ ایک مارجنل انکریمنٹ ہوتا ہے. اور بنیادی طور پہ جب تک ریفارم سے بات نہیں ہوگی، چاہے وہ NFC ہو، چاہے وہ ٹیکسیشن کی بیس کو براڈن کرنی ہو، جو PBC نے بھی کہا ہے، پاکستان بزنس کاؤنسل نے، یا اور چیزیں کہی ہیں، تو ابھی تک تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. ایک تو یہ، دوسرا جب تک یہ پولیٹیکل تناؤ رہے گا تو کوئی بات نہیں ہوگی. ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کرتی، دوسرے کبھی کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے نہیں کریں گے. تو یہ بزنس ایز یوزول چل رہا ہے جیسے آپ نے بھی کہا. اور یہ پھر NFC تو اس میں بالکل فٹ نوٹ بن جاتا ہے. میرا تو خیال ہے اس سے زیادہ اہم اور زیادہ فوری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. پہلے مل کر بات کریں کہ بھی کرنا کیا ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے. آپ اور میں تجویز دیتے رہیں گے، کیا ان کو نہیں پتا؟ ان کو اچھی طرح پتا ہے. یہ آئیں ریفارمز لے کے آئیں، پھر ریسٹرکچرنگ کی بات کریں. عارف بھائی یہ بتائیں 20 ممبر ایک کمیٹی بن گئی ہے اب اکنامک ریفارمز کی، آپ بھی آئی بلیو اس کے ممبر ہیں، آپ بھی اس کے ممبر ہیں. کیا وہ TORs کیا کریں گے آپ؟ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں؟ ابھی تو اگر ابھی کمیٹیز بن کے ابھی انہوں نے کمیٹی ابھی شروع کرنی ہے، ہمارا تو خیال تھا سلوشن ہوں گے اس گورنمنٹ کے پاس جو گورنمنٹ پکڑی ہے. یہ ابھی کمیٹیز بنا کے اب isn't it a bit too late for that؟ جی آئی تھنک آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کمیٹیز تو برائے نام ہوتی ہیں. جہاں تک کہ جو ایشوز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو پتا ہے کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں، اور بچے کو پتا ہے کہ ہمارے پاسبل سولوشن جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں. اور اس میں کئی دفعہ جو ہے بہت سارا کام ہوا ہے، اور اسی کو اگر دیکھ جائے، لیکن جو ایکچولی کام کرنے کا ہے وہ امپلیمنٹیشن کا ہے. وہ امپلیمنٹیشن میں ہم جو ہے وہ بہت زیادہ لیک کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے. کیونکہ تو روزانہ عارف بھائی ایک بات بتائیے سر، ایک سوال مجھے جواب دیجیے گا. یو آر اے ویری سکسیسفل بزنس مین.
آپ کے گروپ میں کمپنیز بھی ہیں، اس میں انویسٹمنٹ کمپنیز بھی ہیں، سب کچھ ہے. اگلے 5-6 سال ہمیں ہر سال 35 بلین چاہیے 27 تک اپنے حساب کتاب چلانے کے لیے. $35 بلین. یہاں ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر IMF کا سین ہو گیا تو لگتا ہے جیسے سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. یہ مجھے بتائیں ریونیو گروتھ کہاں سے آئے گی، انڈسٹری کہاں سے چلے گی، سب کچھ کیسے ہوگا، اور آنے والے 6 ماہ سال میں کیا اس ملک میں نوکریاں کم ہوں گی، زیادہ ہوں گی، کیا کمپنیز شرنک کریں گی کہ ایکسپینڈ کریں گی؟ اگلا کوئکلی ایک 12 مہینے کا ایک ویو تو دیں ذرا مجھے. دیکھیے، یہ ازیوم کرنا کہ ملک جو ہیں وہ اپنے قرضے جو ہے وہ واپس کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. لوگ یہ جو ملک ہیں اپنی GDP کو بڑھا کے اپنی کیپیسٹی ٹو بورو مور اینڈ ٹو سروس دی ڈیٹ جو ہے وہ کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ حساب کر رہے ہیں کہ 35 بلین ہر سال چاہیے، لیکن 35 بلین پھر ریز کرنا ہے. وہ ریز کرنا ہے، اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو جو ہے وہ کم رکھنا ہے یا بہت ہی نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ رکھنا ہے. پاکستان میں انویسٹمنٹ زیرو ہے. آپ کا پورٹ فولیو انویسٹمنٹ جو ہے اب $200-300 ملین صرف رہ گئی ہے. ایک وقت میں آج سے کچھ 10 سال پہلے $8-9 بلین تھی. اسی طرح جو ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ ہے وہ تو کیا کریں گے؟ کیا میجک وانڈ ہلائیں گے آپ؟ ہمیں ہم جو ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں ان کا کانفیڈنس ون کریں. ابھی روشن ڈیجیٹل میں بہت زیادہ دور نہیں ہے، 2 سال پہلے ہی ہم نے $5.5 بلین $6 بلین جو ہے ادھر سے جو ہے وہ ریز کیے تھے، اور ان کے پاس وسائل ہیں. ان کو میں ایک اور سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنا جو گورنمنٹ کے پاس ریئل اسٹیٹ ہے نا، میں اکثر بنڈل آئلینڈ کو جو ہے وہ کوٹ کرتا ہوں، میری نظر میں اس میں $25 بلین جو ہے وہ ریز کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ اگر ہم سعودی عرب اور UAE کو یہ دکھائیں کہ آپ آ کے اس کو ڈیولپمنٹ کریں اور اس میں آپ پیسے دیں اور ڈیولپ کریں، اس ڈیولپمنٹ میں جو پروفٹ ہوگا وہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ یہ جو انویسٹر گورنمنٹ ہیں وہ اس کو شیئر کر لیں گی. یہ RLNG پاور پلانٹ کو جو ہے کریں. ہم یہ کرتے ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، ان کو کہیں آپ انویسٹمنٹ ڈال کے گورنمنٹ کو ڈائلیوٹ کر دیں، وہ مینجمنٹ بھی کریں اور پیسے بھی ڈالیں، تو اس کے آپ کے ایک فلو شروع ہو جائے گا. جب فلو شروع ہوتا ہے تو پھر کانفیڈنس اور پھر لوگ جو ہے وہ انویسٹرز آتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے، پاکستان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے پروفیٹیبلٹی کے لحاظ سے جو ہے وہ اچھا رہا ہے، برا نہیں رہا ہے. تو اس لحاظ سے آج کے اس میں بھی ٹھیک ہے. جی عارف بھائی پوائنٹ ٹیکن. 23 کروڑ کی مارکیٹ ہے، ڈیفینیٹلی بہت بڑا سب کچھ ہے، لیکن جہاں مجھے ابھی ایک ڈنر میں ایک بات ہو رہی تھی تو وہاں کسی نے بتایا کہ ابھی ریسنٹلی لاہور میں ایٹسن کالج ہے، بڑا پریمیئر انسٹیٹیوٹ ہے، اس سے پرنسپل کی بات کر رہے تھے، آسٹریلین ہے آئی بلیو. انہوں نے کہا کہ میں نے ایسٹیمیٹ کروایا ہے کہ ہماری جو ریل اسٹیٹ ہے وہ تقریباً کچھ $6-7 بلین کی ہے جو ایٹسن کی ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ جو قریبی ہے جم خانہ 1500-1600 کنال پہ ہے، وہ بھی بلینز کی ہے. آپ کی جو ہمارے جیو آرز بنے ہوئے، جیو آر 1 لاہور میں، جیو آر 2، جیو آر 3، وہاں 8-9 کنال کی کوٹھیاں بھی ہیں، ہر جگہ بھی یہ بھی ہے. یہ ریل اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے. کیا گورنمنٹ یہاں سے شروع نہیں کر سکتی کہ یہ جو سا فلیمبوائنٹ لائف سٹائل ہے، بجائے اس کے عام آدمی کو تنی جاؤ رگڑی جاؤ، یہ جو سے سمبلز آف لگژری ایکسٹراویگنس ہیں، یہ یہاں سے شروع کریں، گاڑیوں سے شروع کریں، کوئی سمبولک ویلیو تو آئے. دیکھیے مالک صاحب بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ دیکھیے یہ وہ سارے پرومسز ہیں جو کہ PTI نے کیے تھے کہ بڑے بڑے یہ پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیا جائے گا، گورنر ہاؤسز جو ہیں، سر ان کی تو بلی مار دی نا، آگے چلے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ آپ کے پاس ایک نان ٹریڈیشنل جو پولیٹیکل پارٹی آئی تھی، جو پہلے والے جو ٹریڈیشنل تھے وہ تو ہمیں پتا تھا کہ وہ نہیں کر پائیں گے. ایک نان ٹریڈیشنل پارٹی آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ سب کریں گے، اور لوگوں نے اس کی وجہ سے ان کو ووٹ بھی دیے. وہ بھی یہ سارا کچھ جو اقدامات یہ نہیں کر پائے. یقیناً یہ ہونا چاہیے، اور جیسا کہ عارف حبیب صاحب اور زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچے کو پتہ ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، ان کا سلوشن کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں نے سلوشن دینے ہیں یا جن لوگوں کو سلوشن جن کی وجہ سے امپلیمنٹ ہونے ہیں، جب وہ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، چونکہ ان کے لائف سٹائل پہ یا ان کی زندگیوں پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، تو پھر عوام ہی کو تنی جائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اور ہے کیا.
ریگریسو ٹیکسز جو ہیں وہ ایڈ ہو رہے ہوں گے, ریگریسو ٹیکسز سے ہم اپنا ریونیو جو ہے وہ دکھا رہے ہوں گے. کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ جب 30 جون کو بجٹ پیش ہوا ہے 350 ارب روپے کی سبسڈیز رکھی گئی انرجی کے لیے کہ 850 ارب روپے کا انرجی سرکل ڈیٹ بن جانا ہے, تو کسی نہ کسی نے تو وہ 500 ارب روپے جو ہے وہ دینا تھا. یا جب ہم نے صوبائی سرپلس جو ہے وہ رکھ دیا تھا اس وقت وہاں پہ کہ 750 ارب روپیہ صوبے سرپلس دیں گے, تو اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا ان نمبرز کا. ہم سب کو پتہ تھا ان نمبرز کا کہ یہ نمبرز ان ریئلسٹک ہیں, لیکن گڈی گڈی کھیلنے کے لیے وہ نمبر دیے گئے. اور یہ صرف ایک حکومت کی کہانی نہیں ہے, یہ ساری حکومتوں جو ہیں اس میں تقریباً اسی طرح کی نمبر جگلری جو ہے وہ. زیدی صاحب لاسٹ منٹ کوئک آپ کا کلوزنگ کامنٹ چاہیے. آج بھی جب فائنانس منسٹر بول رہے تھے تو بڑی امیدیں دلا رہے تھے, سب اچھا ہو جائے گا, اللہ خیر کرے گا. اللہ, ہم بھی اب اللہ سے امیدیں ہیں, باقی تو کسی سے نہیں ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا ہونا چاہیے کہ عام لوگ ہم ریلائز کر لیں کہ کتنی ڈائر سچویشن ہے اور کتنے برے حالات ہیں, اور ایک بیہیویئر چینج بھی ہو قوم کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں اور زیادہ خراب ہونے والے ہیں. اور یہ IMF لون جو ہے صرف حکومت کو ملا ہے, عوام کو نہیں ملا. میرے خیال ہے یہ عام طور پہ کہتے ہیں پاکستان کو مل گیا, بھی پاکستان کا مطلب کیا ہے اس حوالے سے. حکومت کو مل گیا, تھوڑا سا وہ دکھا دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. لیکن میں بات وہی کہوں گا کہ جب تک کہ مل کر یہ بتائیں گے نہیں کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے لون آ گیا, پھر کیا ہوگا؟ اگلے 4 مہینے تک چلے, ان کو تھوڑے بہت پیسے مل جائیں گے. We need a clear game plan. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. یہاں پہ ہم بریک لیں گے, اور بریک کے بعد آ کے میں نے کچھ دن پہلے بات کی تھی ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے, ذرا وہ سن لیں کہ ان کی کیا ٹیک ہے اس تمام سچویشن پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. اس حصے میں بات کر رہے ہیں ہم ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے. یہ میں نے سیگمنٹ تھوڑی دیر پہلے ریکارڈ کیا تھا. لیٹس سی کہ ان کے کیا خیالات ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی اسپیچ دیکھی ہوگی فائنانس منسٹر صاحب کی. میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ PMLN پیپلز پارٹی ان کی گورنمنٹس رہی ہیں, 23 بار ہم IMF کے پاس گئے ہیں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صاحب نے بڑی بریلینٹ پرفارمنسز دی ہوں, ورنہ آج ہم کیوں IMF کے پاس بیٹھے ہوئے. لگتا تھا سارا الزام پچھلی گورنمنٹ پہ پڑ رہا ہے. لیکن یہ جو چیزیں جہاں اس نہج پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, کیا یہ وقت آ گیا ہے فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا؟ کیا وقت آ گیا ہے کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو ریزروز کا لیول آپ کا اس حد تک گر چکا ہے, 2.9 ارب ڈالر. اب پتہ نہیں کل کیا فگر آئے گا, اس لیے کہ تھرسڈے کو ہر ہفتے فگر ریلیز ہوتا ہے. ساتھ ساتھ اس میں لیکوڈیٹی کا بھی پرابلم ہے, جس کا میں صرف ذکر کر دوں, اس سے آگے کہنا نہیں چاہتا. تو اس کے نتیجے میں آپ کے پاس پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی لمپی ری پیمنٹ اگلے کچھ لٹرلی دنوں میں آ جاتا ہے, تو خدا نخواستہ خطرہ یہ ہے کہ آپ اس کے پیمنٹ نہیں کر پائیں گے. تو ہوگا یہ کہ اس کو ٹیکنیکلی ڈیفالٹ سمجھ لیا جائے گا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جلد سے جلد آپ امپلیمنٹ کریں. حالانکہ آپ کو سپٹمبر کے بعد سے امپلیمنٹ کرنی چاہیے تھی یہ ریفارمز جو آپ نے کمٹ کیے تھے, آپ نے نہیں کیے, وچ از ویری سیڈ. اب ایک وقت پہ آپ دھڑا دھڑ جیسے کہتے ہیں بام شیلز ڈال رہے ہیں لوگوں پر, اور اس کے نتیجے میں یقیناً افراط زر ول گو اپ ایکسپونینشلی, if I can use a technical word. اور ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ دیکھیے کہ IMF جو ہے اسے خود شاید اندازہ ہے کہ کس حد تک پاکستان مشکلات میں پھنسا ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے شاید ایک اور چیز مانگی ہے کہ اگر ہم نے ریوائیو کیا پروگرام تو کیا جو مختلف ممالک ہیں ان کی کمٹمنٹس پوری ہو جائیں گے. دے وانٹ اے کمٹمنٹ فرام دوز کنٹریز. سو تھنگس آر ویری فلوئڈ. بس ہماری دعا ہے کہ جلد سے جلد سٹاف لیول. سر ایک چیز بتائیے مجھے ڈاکٹر صاحب, ایک چیز بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں جاتے ہیں, فارمل ریکویسٹ ڈالتے ہیں, تو ایک دم پرسیپشن بنتا ہے اور بڑا لمبا عرصے کے لیے آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے.
ہماری ہر نیگیٹو ریٹنگ ہوئی ہوئی ہے. ابھی فنچ نے کل کر دی ہے, CCC نیگیٹو کر دی ہے, موڈیز پہلے ہی کر چکا ہوا ہے. ہمیں کوئی پیسہ دے نہیں رہا. IMF نے ہمارے ناک رگڑ دیا زمین کے اندر, اینڈ وی آر لٹرلی ایٹ دا باٹم آف دا پٹ. اگر ہم اور کیا ہمارے ساتھ بری ہونی ہے؟ اگر ہم ریسٹرکچرنگ کی ریکویسٹ ڈال دیتے ہیں تو کیا ہمیں زیادہ لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس فسکل سپیس بن جائے گی, ہم اکانومی کو بہتر چلا سکیں گے؟ امپریشن کو ہم نے رکھ کے کیا پہلے دنیا کے سامنے تو ہم ننگے تو ہو گئے ہیں. جی آپ جو کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں مناسب بات کر رہے ہیں. ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ پاکستان ہیز ٹو گو فار ریسٹرکچرنگ. اب دیکھیے سری لنکا پچھلے کچھ مہینوں سے ریسٹرکچرنگ کی طرف چلا گیا ہے, اور ان کے ہاں تو خیر ڈیفالٹ کے بعد ہوا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان کا ڈیفالٹ ہوا تو اس وقت ان کے پاس IMF پروگرام کی چھتری نہیں تھی, وہ اب ہوئی ہے. ہمارے یہاں ایک چیز فارچونیٹ ہے ہمارے ساتھ, اور وہ یہ کہ IMF پروگرام کی چھتری ابھی تک موجود ہے, اور اس سے اگلے 6 مہینے انشاءاللہ جانا ہے. اس چھتری کے تحت آپ ریسٹرکچرنگ کا پروسیس شروع کریں, اور اس میں IMF آپ کو ایک لحاظ سے اسسٹ کرے گا, سپورٹ کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ریسٹرکچرنگ ول بی بیٹر, بیکاز آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ جو ہماری کریڈٹ ریٹنگز تھی وہ اس حد تک خراب ہو چکی ہیں کہ 2 سورسز نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے. ایک بانڈ فلوٹیشن غیر ممکن سی بات ہے, اس لیے کہ ہم بانڈز پر اتنا بھاری ڈسکاؤنٹ ہو چکا ہے ہمارے بانڈز پر کہ ہم ان کے فلوٹ اب نہیں کر پائیں گے. اور دوسرا, کمرشل بینکس ول آلسو بی ہیزیٹنٹ ٹو گیو اس میڈیم ٹرم کریڈٹ. اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ریسٹرکچرنگ کی طرف جائیں, اور خاص طور پہ جو بڑے بائیلیٹرلز ہیں اور کچھ حد تک آپ کے کمرشل فائنینسنگ, اس میں آپ کوشش کریں کہ اس کو اسٹریچ آؤٹ کریں اوور اے لانگر پیریڈ, تاکہ آپ پر جو سالانہ ری پیمنٹ کی لائبلٹی ہے وہ اسپریڈ آؤٹ ہو جائے اور ایبزارپشن کیپیسٹی ہماری بڑھ جائے. ڈیٹ ریسٹرکچرنگ جو سب کہتے ہیں, قرضے کو ری شیڈیول کروانا, دوبارہ اس کا کرنا, اس سے ہمیں فائدہ آڈینس میں کر دوں کہ ہمارے جو قرضہ ہے اس کی قسطیں ہمارے لیے ہلکی ہو جائیں گی. دینے تو ہیں ہم نے پیسے, زیادہ مدت مل جائے گی, آسان شرائط اس طرح ہوں گی, ہم وہی پیسہ یوز کرتے ہیں اپنے کاروبار انڈسٹری کو کک سٹارٹ کرنے میں. بینکس کی آپ نے بات کی, بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب ابھی ایک لیٹر اخباری اطلاع کے مطابق لکھا ہے فائنانس منسٹری نے پیپرا والوں کو کہ آپ ہمیں ایگزیمپٹ کر دیں, کیونکہ ہمیں قرضے نہیں اس طرح مل رہے. تو بجائے اس کے پہلے تو ہوتا تھا نا, ہمیں ہی پتہ لگ جاتا تھا, اخبار میں اشتہار آتا تھا اتنا ہم نے قرضہ لینا ہے, بینکس آ کے آکشن میں حصہ لیتے تھے. اب انہوں نے کہا ہمیں پیپرا کے رول 12 سے ایگزیمپٹ کر دیں, ہم ڈائریکٹلی نیگوشیٹ کریں گے کنونشنل بینکس, اسلامک بینکس اینڈ ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. اور ریزن یہ دیا ہے کہ کیونکہ اب اسٹیٹ بینک کے پاس بھی ہم نہیں جا سکتے تو ہمیں ڈائریکٹ نیگوشیشنز کرنے دیں. یہ خطرناک نہیں ہے؟ پہلے تو کم از کم ہمیں پتہ لگ جاتا تھا گورنمنٹ نے کتنا قرضہ لیا ہے, کن شرائط پہ لیا ہے, کس بینک سے کتنا لیا ہے. اگر انہوں نے ڈائریکٹلی نیگوشیٹ کیا, ہمیں تو بالکل اندھیرے میں ہم ہوں گے. دیکھیں اس سے زیادہ جو پرابلم ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم جب PIBs یا سکوک بانڈ وغیرہ فلوٹ کرتے ہیں تو وہ مارکیٹ میں ایک طرح سے ایک نہ صرف ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, بٹ مارکیٹ فورسز کم ان ٹو پلے اینڈ سم ٹائمز وی اینڈ اپ گیٹنگ اے بیٹر ڈیل. تو اس لیے 1-to-1 بات چیت کرنا سراسر نامناسب ہے. It may actually lead to, with all due respects, not only some loss of transparency, but some irregularity in transactions. It has to be kept open and market driven. آپ کو یاد ہے جب لاسٹ بھی گورنمنٹ تھی, ایک زمانے میں $400 ملین ریز کیا تھا گورنمنٹ نے, اسحاق ڈار صاحب بھی منسٹر تھے, تب 8.72 کے کتنا دیا تھا مارک اپ, جو بہت ہائی تھا. اور بڑی باری ہم نے گورنمنٹ سے پوچھتا, ہمیں آج تک پتہ نہیں لگا کہ وہ 70-75 کون سی اینٹیز یا لوگ تھے جنہوں نے اس وقت کے اس ہائی مارک اپ کے اوپر پاکستان گورنمنٹ کو قرضہ دیا تھا. تو کیا IMF اس پہ مان جائے گا؟ IMF کو کوئی اعتراض ہوگا اس پہ؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سے بڑا اگزامپل اگر آپ لیں تو جب اس گورنر سے پہلے جو گورنر تھے
انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ شارٹ ٹرم فلوٹیشن سپورٹ کیا تھا، بہت پیسے منگوائے تھے اور پالیسی ریٹ کو بڑھا دیا تھا، اور بعد میں ہوا یہ کہ جب آپ نے گرایا اس کو، خاص طور پہ جب کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا، تو ایک وقت پہ تقریباً $3 بلین غائب ہو گئے، اور ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ یہ $3 بلین ہائی ریٹس پر کس کو دیے گئے تھے۔ تو اس طرح سے لاس آف ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے اور irregularity کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ IMF will always insist on market based operations، جس طرح اب وہ ہمیں ایکسچینج ریٹ کو بھی مارکیٹ ڈریون کروا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو سارا ایشو ہے ایک انفلیشن کا، اب سن رہے ہیں کہ IMF نے کہا کہ اور انٹرسٹ ریٹ آپ بڑھائیں، اور بات ہو رہی ہے شاید 20% تک چلا جائے پالیسی ریٹ ہے، خدا نہ خواستہ اگر گیا تباہی مچے گی۔ لیکن یہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، باقر صاحب نے ہیڈ لائن انفلیشن ڈال دی تھی، اس کو بیسس بنایا تھا انفلیشن کا۔ میں ناظرین کے لیے کلیئر کر دوں، ناظرین ہیڈ لائن انفلیشن وہ مہنگائی کا فگر ہوتا ہے جس میں اشیاء خوراک اور انرجی یہ بھی ڈالتے ہیں، یہ بڑی والیٹائل کیونکہ ہوتی ہیں کموڈیٹیز، اور کور انفلیشن میں یہ دو چیزیں نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں انہوں نے ہیڈ لائن انفلیشن ڈالی، اب دوبارہ ہیڈ لائن انفلیشن ہی ڈاکٹر صاحب شاید بیس بنائی ہے IMF نے کیلکولیٹ کرنے کے لیے۔ کیا اس میں پاکستان آرگیو نہیں کر سکتا تھا کہ اگر آپ نے مارک اپ وغیرہ کی بات کرنی ہے تو کور انفلیشن پہ کریں بجائے اس کے کہ ہیڈ لائن پہ؟ ہماری تو فوڈ انفلیشن 34% کے قریب گئی ہوئی ہے پہلے ہی۔ یہ آپ کا پوائنٹ پھر میں یہ کہوں گا کہ مناسب ہے۔ دیکھیے پچھلے 40-50 سال سے اسٹیٹ بینک، اور میں بھی بیٹھا رہا ہوں کافی عرصہ مانیٹری پالیسی کمیٹی میں بھی، ہماری پالیسی یہ ہوا کرتی تھی کہ ہم اسے ایک ایسے ریلائبل انڈیکیٹر سے لنک کریں جس کا اوور آل ڈیمانڈ کا پریشر جو ہے اکانومی پر وہ بہتر ریفلیکٹ ہو، اور اس میں کوئی امپورٹڈ زیادہ یا سپلائی شاکس وغیرہ کا امپیکٹ زیادہ نہ ہو۔ اس لیے کور انفلیشن ایک مناسب انڈیکیٹر ہے۔ اس وقت آج کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ کا کور انفلیشن ریٹ 18% ہے اور آپ کا پالیسی ریٹ جو ہے وہ 17% ہے، تو زیادہ سے زیادہ گنجائش اس وقت ہے 1% کی، مگر یقیناً خطرہ یہ موجود ہے کہ جو اب مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں IMF پروگرام کو پھر سے جاری کرنے کے لیے، اس کے نتیجے میں افراط زر کی رفتار، مجھے آپ سے کہتے ہوئے بڑا افسوس ہے کہ پچھلے مہینے 27.6% تھا، خدا نخواستہ یہ 35% سے بھی اوپر جانے کا خطرہ ہو گیا ہے، اور ایک وقت پہ آپ ہر چیز کر رہے ہیں تو بہت تیزی سے اس میں اضافہ ہوگا۔ اس وقت پھر آپ دیکھیں گے کہ شاید آپ کا کور انفلیشن ریٹ بھی 3-4 پوائنٹس اور بڑھ جائے۔ ڈاکٹر صاحب کیا وقت آ گیا ہے فائنینشیل ایمرجنسی ملک میں لگانے کا؟ دیکھیے ایک لحاظ سے تو فائنینشیل ایمرجنسی آپریٹو ہے، اس دا سینس کہ آپ IMF پروگرام جو اس قدر ٹف ہے اور ٹف ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ آپ کے حالات حد سے زیادہ خراب ہیں، آپ کو بڑے اسٹرانگ میجرز لینے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس ممالک وہ جو کرتے ہیں فائنینشیل ایمرجنسی، وہ اس وقت کرتے ہیں جب ایک بری طرح سے وہاں ڈیفالٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے ہاں ابھی نہیں ہوا ہے، اور ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو کسی طرح سے ہم روکیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور IMF کی چھتری کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف آگے بڑھیں۔ ڈاکٹر پاشا صاحب تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم۔ ناظرین آپ نے تمام پارٹیسپینٹس کی باتیں سنیں، بزنس مین، اکانومسٹ، تمام لوگ اکیڈیمیا کے۔ ایک چیز بڑی کلیئر ہے، وقت آ گیا کہ سچ بولیں، اور سچ یہ ہے کہ ہم ڈائر اسٹریٹس کے اندر ہیں، بہت برا ہمارا حال ہے، ہمیں پریٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی تھنک وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی ڈیٹ ری پروفائلنگ کرنی پڑے گی، بائی لیٹرل کے ساتھ بھی، IMF کے ساتھ بھی، تمام لوگوں کے ساتھ، اور اسٹرکچرل چینجز کرنی ہوں گی۔ یہ سگریٹ بڑھا دینے، یہ دوسری چیزیں بڑھا دینے، یہ تو وقتی طور پہ اپنا خزانہ بھر رہے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے گورنمنٹ بھی ہمیں شو کرائے کہ گورنمنٹ کی عادات کیا بدلی ہیں، اس کے ایکسپینسز کم ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، بزنس ایز یوزول نہیں ہے۔ اور یہ بڑی انفیئر بات ہے کہ ہر بوجھ آپ عام آدمی پہ ڈال دیں۔
ادھر اسپیشل اسسٹنٹس ایڈ ہوتے رہیں, ادھر کوئی عیاشیوں میں کمی نہ آئے, اور جتنی ان ایفیشنسیز ہیں, انکمپٹنسیز ہیں, میں نے اپنے پروگرام کے درمیان میں بتایا, سینکڑوں ارب روپیہ صرف T&D لاسز بجلی کے اندر, گیس کے اندر تھیفٹ اور تمام چیزیں, جو آپ کے ڈسکوز ہیں ان کی لوٹ علیحدہ ایڈ آن کرتے ہیں, یہ کھربوں روپے بنتے ہیں, اور جو آپ کی میری جیب سے, اور ہمارے سے جھوٹ بولا گیا پچھلے 30 سالوں میں. سستی گیس دی گئی اپنے ووٹس کے لیے, ہم سمجھتے تھے شاید گیس کی قیمت یہی بنتی ہے. ڈالر کو سپریس کیا گیا, لوگ اپنی زندگی امپورٹ بیس کرتے رہے, ان کا خیال تھا ہم افورڈ کر سکتے ہیں, اور اب سب کو خون کے آنسو ہم رو رہے ہیں. اب فیصلہ ہمیں بھی کرنا ہے. اب اسٹرکچرل ڈیفالٹ چاہیے ریفارمز, اور کلیئر ایکشن چاہیے, اور یہ قربانیاں ٹاپ ڈاؤن ہونی چاہیے, صرف عوام کو قربان نہیں ہونا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.